बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 दिसंबर है और दिन है जुमेरात का। कल रात को जो मैंने लास्ट वीडियो की थी उसमें मैंने आपको ये अर्ज़ किया था कि मेरी बहुत सी शख्सियात से बात हुई है जिसमें मैंने अपने थंबनेल पर लिखा था कि हुकूमत को शाम 5 बजे तक की डेडलाइन दे दी गई। मैंने आपके साथ ये ख़बर शेयर की थी कि मुझे एक शख्सियत ने यह कहा कि हुकूमत को आज शाम जुमेरात को 5 बजे तक की डेडलाइन दी गई है और उन्होंने मुझे कहा था कि अगर 5 बजे तक नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राबी की तरफ चली जाएंगी। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर 5 बजे तक नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर शायद जो नताइज इस हुकूमत के लिए नोटिफिकेशन करने के बाद मुमकिन तौर पर हो सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि होंगे, हो सकते हैं, वो नताइज शायद नोटिफिकेशन होने से पहले ही शुरू हो जाएँ। अब पाकिस्तान में सब लोगों के जहनों में ये सवाल है कि इस नोटिफिकेशन के बाद किसके लिए बुरे दिन शुरू होंगे, इमरान खान के लिए या मियां नवाज शरीफ के लिए, होगा क्या, उस पर बात करेंगे। पहले तो अब मज़ीद उस पर उसकी लैंग्वेज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जो एक प्रेस रिलीज़ जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि फील्ड जो आर्मी चीफ़ के तौर पर जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनकी तैनाती की गई है, फ्रेश अपॉइंटमेंट की गई है, 5 साल के लिए नई तैनाती की गई है उनकी। अच्छा, अभी तक क्योंकि उसकी डिटेल सामने नहीं आई कि 28 नवंबर से शुरू होगी उनकी जो तैनाती है या वो आज 4 दिसंबर से शुरू होगी, लेकिन ये बहरहाल उसमें लिख दिया गया है कि उनकी ये बात मुमताज़ भट्टी साहब पहले कर रहे थे कि उनकी बतौर आर्मी चीफ भी दोबारा तैनाती होगी और साथ CDF भी वो होंगे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज। तो वो तो खैर अब हो गया और समरी जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से गई है तो ईवान सदर में चंद मिनट के अंदर अंदर वो सदर आसिफ अली जरदारी ने पास कर दी और वो जारी हो गई है। इससे पहले आपको पता है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होनी थी और सारी नज़रें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर थीं और यही था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नोटिफिकेशन के मामले पर हो रही है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ये बताया गया कि उसमें DJ SPR भी साथ होंगे, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइम चेंज होता रहा, 4 बजे का टाइम था, फिर 5:30 रखा गया, मेरा ख्याल को ये 6 साढ़े 6 बजे जाके और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो साथ ही ये भी खबर आ गई, नोटिफिकेशन समरी की मंजूरी दे दी और समरी जो है वो ईवान सदर को चली गई। फिर आज ईवान सदर में और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में भी कुछ अहम मुलाकातों के दावे किए जा रहे हैं, उसकी मेरे पास तफसीलात नहीं है। और DJ SPR आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, लेकिन इतलात हैं कि कल DJ SPR जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है और कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या होगा, किस बुनियाद पे, किस पॉइंट पे वो बोलेंगे, लगता ये है कि वो इमरान खान साहब के ही पॉइंट के ऊपर शायद बोलें। उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब का जो आखिरी ट्वीट है उसका रिएक्शन बहुत सख्त आ रहा है, बहुत सख्त रिएक्शन आ रहा है और उसकी वजह से मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि जो गुज़िश्ता ये अभी जो लास्ट मंगल गुजरा है, यानी परसों, कल बुध था, परसों जुमेरात था, कल बुध था, परसों मंगल था। मंगल को आपको पता है कि इमरान खान साहब की बहनें जो हैं उनके साथ उनकी मुलाकात के मामले पर पहले सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि तमाम अरकान असम्बली आएँ और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो रुकन असम्बली या टिकट होल्डर नहीं आता उसको नेम एंड शेम किया जाए, पब्लिकली उसका नाम लाया जाए सामने। और जब इतनी ज़्यादा एक टेम्परेचर ऊपर वो ले गए और उससे पहले जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात उन्होंने पूरी रात धरना भी दिया था, फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए थे और उससे पहले, यानी ये तो अभी एक परसों मंगल गुजरा ना, इससे पिछले मंगल पे आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की जो बहन है उनके सर से चादर छीनी गई थी और नाखुशगवार वहाँ पर वाक़या हुआ जिसकी वजह से हर तरफ बहुत ही ज़्यादा गम गुस्सा था। और फिर मंगल जो पिछले हफ्ते मंगल को वो वाक़या हुआ था, जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात सुहेल आफरीदी साहब धरना देकर बैठे थे और फिर जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात ये बात पता चल गई थी कि मंगल जो है ये जो अभी गुजरा है कि इसके ऊपर बहुत बड़ी तादाद में अरकान असम्बली भी आएंगे और कारकुन भी आएंगे। तो वही हुआ, बहुत बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आए और MNAs MPs आए। उधर मोटरवे अहमद न्याजी ने और दीगर इमरान खान के जो जानसार हैं उन्होंने मोटरवे बंद की हुई थी पेशावर इस्लामाबाद की और उन्होंने ये धमकी दी थी कि अगर इमरान खान की बहनें धरना देकर बैठ जाएंगी और उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी तो हम भी धरना देकर बैठ जाएंगे, मोटरवे बंद रखेंगे और अगर आपने अडयाला के बाहर इमरान खान की बहनों पर लाठीचार्ज किया, तशद्दुद किया, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की तो फिर हम GT रोड भी बंद कर देंगे। और वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट था और उससे एक रात पहले आपको ये याद आ रहा होगा कि गवर्नर आज की बहुत ज़्यादा बातें होने लग गई और इसीलिए जो सुहेल आफरीदी साहब हैं वो उस दिन मंगल को यहाँ पे अडयाला के बाहर नहीं आए थे, ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आए थे और वो उस दिन पेशावर में मौजूद थे क्योंकि उस दिन चीज़ें ट्रिगर होने के बहुत इम्कानात थे और ये ख़तरा था
کہ وہ اس دن بھی گورنر راج یہ لگا سکتے ہیں، اسی لیے سہیل آفریدی پشاور میں موجود رہے اور یہ طے ہو گیا تھا کہ منگل کو بہنیں آئیں گی اور جمعرات کو سہیل آفریدی آئیں گے۔ پھر آج پہلے اس منگل کی جو گزرا منگل ہے اس کی بات کر لیتے ہیں کہ اس دن اگر ملاقات عمران خان صاحب سے نہ کروائی جاتی تو چیزیں ٹریگر ہو سکتی تھیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرنے لگ گیا تھا، رائٹرز کو انٹرویو دے دیا تھا عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان نے، اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب زندہ بھی ہیں یا خدا نخواستہ نہیں، یا انہیں کس حالت میں رکھا گیا ہے، ان کی صحت کیسی ہے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہ کتنی بڑی انسانی حقوق کی پامالی ہے، اور یہ ساری چیزیں کی گئی۔ پھر جمائمہ کے 2 ٹویٹ آ گئے، پھر انڈین میڈیا بہت زیادہ بات کر رہا تھا، انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس ہو گیا تھا، پی ٹی آئی نے یہاں پر محاذ گرم کر دیا تھا، اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی نے منگل والی جو ملاقات ہے وہ اپنے زور بازو پہ لی ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہے کہ کسی ڈیل کے نتیجے میں کوئی ملاقات ہوئی، کسی ڈیل کے نتیجے میں ملاقات نہیں ہوئی، لیکن پروپیگنڈا یہی کیا گیا کہ کسی ڈیل کے نتیجے میں۔ اور سہیل آفریدی بھی کیونکہ وہ یہ گورنر راج والا بھی تھا اور پہلے سے طے ہو گیا تھا کہ وہ جمعرات کو آئیں گے، منگل کو بہنے جائیں گی، تو ان کے حوالے سے بھی ایک نیگیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ سہیل آفریدی نہیں آئے اڈیالہ کے باہر تو انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، تو اس کا ان کو بڑا فائدہ ہوگا، یہ ساری باتیں کی گئی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آج سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات تھی اور آج ملاقات ان کی نہیں ہوئی، وہ این ایف سی کی میٹنگ کے بعد وہ اڈیالہ گئے ہیں اور اڈیالہ انہوں نے ویٹ کیا ہے، ملاقات نہیں ہوئی اور وہ آ گئے۔ یہ بھی ایک لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی تھا کہ شاید وہ آج بھی دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے، لیکن وہ آج اس لیے دھرنا دے کر نہیں بیٹھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے جمعرات کو تو مسئلہ یہ تھا کہ بہت تشویش تھی عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے، تو انہوں نے اس لیے پھر وہ بیٹھ گئے تھے۔ تو ابھی کیونکہ پرسوں منگل کو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کی سلامتی کے حوالے سے ڈیٹیلز آ گئی تھیں، تو اس لیے وہ آج نہیں بیٹھے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اکتوبر والی یہ جو جمعرات والی ملاقات ہے یہ میرا خیال ہے اکتوبر 2024 سے بند ہے، اور اس کے حوالے سے عمران خان صاحب تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ آپ عدالتوں پر دباؤ بڑھائیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت عدالتوں کی حیثیت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ان کی وقت آپ کے سامنے ہے، کیا کر رہی ہیں عدالتیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن بہرحال تحریک انصاف کے وکلا کو، لیگل کمیونٹی کو جتنا پریشر عدالتوں پہ بڑھانا چاہیے اس میں تحریک انصاف ناکام نظر آتی ہے، اور یہی وجہ عمران خان صاحب نے اپنی بہنوں کو کہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہیں کہ وہ مجھ سے ملاقات کی کوشش کریں، مجھ سے آ کے ملیں، ڈسکس کریں کہ عدالتوں پہ کیسے جو ہے وہ دباؤ بڑھایا جائے۔ اور پھر آج جو ہے آج ایک اور معاملہ بھی ہوا، پھر ابھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس پہ یہ اب نوٹیفیکیشن تو ہو گیا ہے، تو اب یہ کس کے لیے سختی آئے گی۔ لیکن آج آپ نے دیکھا کہ جیو نے اعزاز سعید صاحب نے خبر چلا دی کہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور انہوں نے فیک نوٹیفیکیشن بھی چلا دیا، اور اس کے بعد پھر چیزیں کافی جو ہے وہ ایک دم ہلچل پیدا ہو گئی، اور یہ وہ، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ اتنی زیادہ اب چیزیں اتنی خراب ہو گئی تھیں کہ پھر حکومت کو اتنا سٹرونگ میسیج گیا کہ اب آپ کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے اور نوٹیفیکیشن کریں۔ بہرحال حکومت یہ کہتی ہے کہ کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اعظم بلکہ ان کے بیانات نہیں ملتے۔ رانا سنولا پہلے یہ کہتے رہے نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا نوٹیفیکیشن ہو گیا، پبلک نہیں ہوا، پھر کبھی یہ کیا کہتے تھے کبھی یہ کیا کہتے تھے، لیکن آج ان کے اپنے جھوٹ ثابت ہو گئے۔ اعظم طارق صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ آئے ہیں لیکن ان کی کچھ مصروفیات چل رہی تھی، اس وجہ سے نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکا۔ او بھائی، وزیر اعظم کو پاکستان پہنچے ہوئے جو ہے وہ 64 گھنٹے ہو چکے تھے جب یہ سمری انہوں نے سائن کیا۔ 64 گھنٹے لگتے ہیں ایک اتنی بڑی چیز جو اتنی بڑی کنٹروورسی کریٹ ہو گئی، جو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، انٹرنیشنلی اتنی بات ہو رہی تھی، پورے پاکستان میں ہر چوک چوراہے پہ، ڈھابے پہ، بازار میں، گلی میں، گھروں میں، ہر جگہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ڈسکس ہو رہا تھا، میمز بن رہی تھیں، مزاحیہ کلپس ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اتنا اہم اور سینسٹیو ایشو ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی مصروفیات تھیں۔ کیا مصروفیات ایسی تھیں کہ وہ ایک یہ نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتے تھے؟ اس حوالے سے میں یہ ویسے آخر میں نے وہ کرنا تھا، لیکن پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں، ابصار عالم صاحب نے اس پہ ایک اور بڑا دعویٰ کر دیا ہے، اور انہوں نے بھی اب ایک معاملے پہ خاموشی توڑ دی ہے، اور انہوں نے ایک خبر دیتے دیتے رک گئے تھے، آج انہوں نے وہ خبر دے دی ہے۔ ابصار عالم صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جو خبر دی تھی کہ سویلین اور کچھ اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سی ڈی ایف کے عہدے کو صرف آرمی چیف سے مشروط نہ کیا جائے، کیونکہ 27 ترمیم میں لکھا گیا ہے کہ جو آرمی چیف ہوں گے وہی سی ڈی ایف ہوں گے، وہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے، تمام فورسز کے وہی سربراہ ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ایک خبر دی تھی کہ سیلین حکومت اور کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سی ڈی ایف کے عہدے کو صرف آرمی چیف سے مشروط نہ کیا جائے، بلکہ وزیر اعظم کو اختیار دیا جائے کہ اگر وہ ایئر چیف کو سی ڈی ایف لگانا چاہتے ہیں تو بھی لگا سکیں۔ اس پہ آگے انہوں نے بہت بڑی ایک خبر دی اور دعویٰ کیا ہے کہ اس معاملے پر، یہی جو معاملہ ہے کہ صرف آرمی چیف ہی کیوں، ایئر چیف کیوں نہیں سی ڈی ایف ہو سکتے، تو انہوں نے کہا اس معاملے پر ایئر فورس کے کچھ لوگ لاہور میں میاں نواز شریف سے ملے، میں یہ خبر بتاتے بتاتے رک گیا تھا۔ سی ڈی ایف کے عہدے اور اختیارات کے حوالے سے میاں نواز شریف کو کچھ مختلف رائے دی گئی تھی، نوٹیفیکیشن نہ ہونے کی وجہ یہی تھی۔
کچھ لوگوں کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن کے اس معاملے پر تحفظات درست ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے کچھ دنوں میں نے جو خبر دی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ میرے اوپر اور میرے سورسز کے اوپر بہت جو ہے وہ دباؤ آیا ہے۔ ممتاز بھٹی صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ جو فیکٹ ہے وہ بیان کیا ہے، میں اس لیے ان کا کہتا ہوتا ہوں کہ یہ بڑے زبردست ڈیفنس رپورٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عنوان دیا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم شہباز شریف ریکارڈ عددی توسیع دینے والے، ایکسٹینشن دینے والے وزیر اعظم بن گئے، لینے والا چیف کون؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج میں عددی اعتبار سے سب سے زیادہ توسیع حاصل کرنے والا چیف جس نے مجموعی طور پر 4 بار توسیع حاصل کی اور 1 بار پیشگی توسیع حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، وہ خوش قسمت کون ہے؟ آگے انہوں نے لکھا کہ چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو اب تک تینوں فورسز میں عددی طور پر سب سے زیادہ ایکسٹینشنز حاصل کرنے والے چیف بن گئے۔ ان کی تعیناتی 19 مارچ 2021 کو عمران خان نے بطور وزیر اعظم کی، 19 مارچ 2023 کو ان کو پی ڈی ایم کے وزیر اعظم شہباز شریف نے توسیع دی، ایکسٹینشن دی 19 مارچ 2023 کو۔ پھر دوسری توسیع جو ہے انہوں نے جنگ کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کو توسیع دینے کا اعلان کیا، اگلی توسیع ان کو آئینی ترمیم کے تحت ملی، اور آج چوتھی توسیع 2 سال کی آئینی ترمیم 2026 سے 2026 میں جب مدت پوری ہوگی تو 2 سال کے لیے 2028 تک دی گئی ہے، اور اپنا یہ آج ہی انہوں نے آگے اپنی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی 2 سال کی مزید جو ہے وہ ایکسٹینشن لے لی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ماجد نظامی صاحب کہ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو دوسری مرتبہ ایکسٹینشن مل گئی۔ 78 سالہ تاریخ میں 2 مرتبہ ایئر چیفز کو 2 فوجی آمروں نے ایکسٹینشن دی تھی۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے ایئر مارشل اصغر خان کو، جبکہ جنرل ضیاء الحق نے ایئر مارشل محمد انور شمیم کو ایکسٹینشن دی تھی۔ تو ان کو ایک بار ایکسٹینشن ملی تھی، اور دونوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی آمروں کے دور میں ملی تھی، اور کسی بھی سویلین وزیر اعظم کی جانب سے کسی ایئر چیف کو ملنے والی یہ پہلی جو ہے وہ ایکسٹینشن، ایک پہلی ایکسٹینشن نہیں بلکہ یہ چوتھی ایکسٹینشن ہے، یعنی عمران خان صاحب نے لگایا اور شہباز شریف صاحب نے تیسری ایکسٹینشن ان کو دیا ہے، تو ٹوٹل جو ہے وہ 4 بار ان کی، بلکہ 4 ایکسٹینشنز ان کی ہو گئی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ممتاز بھٹی صاحب۔ اس کے بعد ایک اور 2 اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر کے پھر ذرا انالیسس پہ جاتے ہیں۔ ایک تو فیلڈ مارشل کی ایوان صدر میں صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے اور غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے، اور آج وہاں کوئی ایونٹ تھا، وہاں پہ صحافیوں سے ملے، انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، پاکستان یہاں سے اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا۔ اور ان کے اس پہ ممتاز بھٹی صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ممتاز بھٹی صاحب نے اس بیان پہ خاصی جو ہے وہ تنقید کی ہے، وہ میں تنقید آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن رانا سنولا صاحب کا اور نون لیگ کا بتا دوں کہ نون لیگ نے آج 5 سال کے لیے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو سی ڈی ایف لگانے کے بعد انہوں نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ابھی تو ہم نے 5 سال کے لیے ان کو لگایا ہے، اور جب 2030 میں ان کے 5 سال پورے ہوں گے تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید جو ہے وہ 5 سال دیں گے۔ تو مسلم لیگ نون نے ابھی سے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ 2035 تک رہیں گے۔ اچھا، میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جو فیلڈ مارشل نے آج جو گفتگو کی ہے اپنا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب پاکستان ٹیک آف کرے گا اور بہت عروج، ترقی اور بلندی کی طرف جائے گا۔ اس پہ ممتاز بھٹی صاحب جو کہ ڈیفنس انالسٹ ہیں، رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 3 سال سے ایک بات آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر بڑی شد و مت سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا مقام بہت اوپر جائے گا اور بہت جلد چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آج بھی غیر رسمی بات چیت میں یہی کہا، بس اتنا یاد دلانا تھا کہ جناب حالات عام آدمی کے آپ کے دعووں کے برعکس خراب ہوئے ہیں، مہنگائی، بل، ٹیکسز، بیڈ گورننس اور فوج کا سویلین معاملات پر بڑھتا کنٹرول اور سیاسی انتشار کو مسلسل ہوا ملنا اس کی وجوہات ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے جو عام آدمی کے حالات ابتر ہوئے؟ یہ آج کے دن پوچھنا شاید آپ کو اور آپ کے مشیروں کو اچھا نہ لگے، مگر یہ ہم تفصیل سے پوچھتے رہیں گے، کیونکہ 5 سال آپ بھی ادھر ہیں اور ہم بھی۔ کل کی پریس کانفرنس سے جو سوال اٹھیں گے سیاسی، اس پر بھی بات ہوگی کہ یہ طریقہ آسمان کی طرف لے کر جائے گا یا مزید نیچے لے کر جائے گا۔ تو یہ ممتاز بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو وہ اب سی ڈی ایف بھی بن گئے ہیں، اور پہلے وہ 3 سال کے لیے ان کی تقرری ہوئی تھی 2022 میں، 2025 تک کے لیے، پھر 2024 میں ان کو 2 سال مزید بڑھا دیے گئے، پھر ان کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا،
اب ان کو CDF بنا دیا گیا ہے اور 5 سال مزید دے دیے گئے ہیں، اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ 5 سال نہیں بلکہ 5 سال اور بھی ہم دیں گے. یعنی نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ کل ملا کر اور جو فیلڈ مارشل ہیں یہ کل ملا کر اور 35 اور 8 13، وہ کہہ رہے ہیں کل ہم ان کو 13 سال کے لیے جو ہے وہ عہدے پر برقرار رکھیں گے. یعنی 3 سال ہو گئے ہیں اور 10 سال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید ان کو عہدے پر رکھیں گے. مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے، اور اسی لیے نون لیگ کہتی ہے کہ جب وہ 10 سال کے لیے عہدے پر ہیں تو پھر ہم بھی 10 سال ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا. یہ مسلم لیگ نون دعوے کر رہی ہے اور بہت اس وقت بہت خوش ہوئے پھر رہے ہیں اس نوٹیفیکیشن کے بعد. دیکھیں اس پہ شہر اقتدار میں بہت ہی زیادہ اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اب نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے تو اب کیا ہوگا، کیا سختیاں نون لیگ کے لیے آئیں گی، کیونکہ جو صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں ان کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ڈیلے تھا یہ سویلین سائٹ پہ تھا، جبکہ سویلین سائٹ کہتی ہے کہ ہماری سائٹ پہ نہیں تھا، ہمیں جو فوج کی قیادت ہے ان کی جانب سے روکا گیا تھا کہ ابھی آپ نے نوٹیفیکیشن نہیں کرنا. وہ اپنی کوئی انٹرنل چیزوں کے اوپر وہ کر رہے تھے اور ان کی وجہ سے ہمیں انہوں نے روکا ہوا تھا. ہماری کیا مجال کہ ہم اس کے اوپر کوئی رکاوٹ بنے. لیکن دیکھیں ابصار عالم صاحب جن کا شریف خاندان تک رسائی ہے اور بہت کلوز ہے نون لیگ کے، وہ جتنے وثوق سے خبریں دے رہے ہیں اور آج بھی انہوں نے خبر دی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، تو وہ ایسے نہیں دے رہے. مجھے نہیں لگتا کہ ایسے وہ اتنی بڑی خبریں دے سکتے ہیں. تو اگر تو یہ جو اکثریت صحافی کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف ہی رکاوٹ تھے اور وہ کچھ مانگ رہے تھے، اچھا جو بارگین کر رہے تھے یہ بھی کہا گیا کہ بارگیننگ چپ کے طور پہ اس نوٹیفیکیشن کو استعمال کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انہوں نے اگر اس کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا ہے تو انہوں نے پھر کیا چیز اچیو کی ہے. کیا عمران خان کے حوالے سے کوئی بہت سخت انہوں نے کوئی چیز کی کمٹمنٹ لے لی ہے؟ اور یہ جو آج عطا تارڑ اور ان کی جو پریس کانفرنس ہے اعظم رشید تارڑ کی، اس سے بھی اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ دیکھیں حکومت نوٹیفیکیشن بعد میں آیا، حکومت نے پہلے کانفیڈنس کے ساتھ پریس کانفرنس کر دیا ہے کہ لیں جی عمران خان سے ملاقاتیں تو ہو گئیں بند مستقل طور پہ، اور یہ ملاقاتیں ظاہر ہے نہ اس حکومت کی اوقات ہے نہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا کوئی اس میں معاملہ ہے. تو سب کو پتہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرتا ہے. تو یہ اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ملاقاتیں ہمیشہ کے لیے آگے مستقل طور پر بند، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف نے جو کچھ چیزیں وہ لینا چاہ رہے تھے اس نوٹیفیکیشن کے بدلے وہ انہوں نے لے لیا، اور عمران خان پر مزید ظلم بڑھے گا، مزید سختیاں بڑھیں گی، ٹارچر مزید بڑھے گا. اور وہیں پہ یہ بھی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو آنے والا منگل ہے اس کے حوالے سے اب تحریک انصاف فیصلہ کرے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی لگ گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو خطرات پچھلے منگل کو تھے تصادم کے اور گورنر راج کے اور ٹریگر ہونے کی کسی چیز کے، وہ اب میرا خیال ہے اگر تحریک انصاف نے اس منگل کو کال دے دی تو اس منگل کو بہت زیادہ اس کے خطرات ہوں گے، کیونکہ جو فیصل واڈا کی ٹویٹ ہے وہی عطا تارڑ اور اعظم رشید تارڑ کی پریس کانفرنس تھی، وہی حکومت کا لب و لہجہ ہے جس میں وہ گالیاں دے رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں اور ان کے منہ سے تھوک نکل رہا ہے، اتنا وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور اتنے وہ آگ بگولا ہیں کہ عمران خان نے جو آخری ملاقات میں باتیں کی ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بہت سخت جو ہے وہ عمران خان کے خلاف چیزیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ملنے دیں گے، جو ہمارا کرنا ہے کر لو، ایسی کی تیسی. اب اگر تو تحریک انصاف نے کال دے دی اور یہ بھی آج کہہ دیا گیا ہے کہ منگل کو ہم باہر کسی کو نہیں آنے دیں گے اور سخت ہم ایکشن لیں گے، ہم گرفتاریاں کریں گے اور پوری طاقت ریاست اپنی استعمال کرے گی اڈیالہ کے باہر، اگر یہ ہوتا ہے تو خدا نخواستہ چیزیں ٹریگر کر سکتی ہیں. تو یہ جو شہر اقتدار میں ایک بات ہو رہی ہے کہ فوری طور پہ تو بہرحال تحریک انصاف کے لیے ہی سختیاں بڑھیں گی، عمران خان کے لیے سختیاں بڑھیں گی. اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دو میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، تین وجوہات ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نواز شریف نے واقعی کو کمٹمنٹ لے لی ہو کہ اس کی ملاقاتیں بھی بند کرو اور اس کے ساتھ پتہ نہیں خدا نخواستہ کیا کر دو. اگر تو نواز شریف نے کمٹمنٹ لے لی ہے تو ایک ممکنہ وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو عمران خان صاحب کا بیان آیا ہے 4 نومبر کو اور ابھی لاسٹ ملاقات پہ بہنوں کے ساتھ، وہ وجہ ہو سکتی ہے. بہت سخت بیانات ہیں اور محمد مالک صاحب کہتے ہیں کہ جب سے عمران خان صاحب جیل گئے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک کا عمران خان صاحب کا یہ سب سے سخت ٹویٹ تھا جو لاسٹ ٹویٹ تھا. تیسری جو وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت کیونکہ ٹھیک ہے فیلڈ مارشل کا نوٹیفیکیشن CDF کے طور پہ ہو گیا تو اب فوج کے اندر بہت اہم ترقیاں اور تقرریاں ہونی ہیں، جس کے حوالے سے محمد مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ خبر ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کے بعد کچھ ترقیاں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی، کچھ تقرریاں جن کی ہونی تھی ان کی نہیں ہوں گی اور کچھ بڑے پیمانے پہ اندرونی طور پہ تبدیلیاں ہوں گی. لیکن پہلے جن لوگوں کا تھا کہ چانسز تھے کہ یہ لگیں گے، لیکن کچھ وہ کہہ رہے ہیں ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کے بعد اب ان کے چانسز ختم ہو گئے، اب وہاں پہ کوئی نئے لوگ آئیں گے. تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سموتھلی چیزیں انٹرنل ہو جائیں اور یہ جو عمران خان کیونکہ ایک تو خطرہ ہے نا، جیسے رانا سنولا نے کل بھی کہا ہے کسی پروگرام میں
کہ سہیل آفریدی کو ہم اس لیے نہیں ملنے دے رہے کہ اگر وہ ملا تو 7 دسمبر کو وہ کوئی اور اعلان نہ کر دے جلسے میں، کیونکہ 7 دسمبر کو پشاور میں جو ہے جلسہ رکھا گیا ہے، اور اس میں یہ بھی ان کو مسئلہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے آج اڈیالہ کے باہر نا ایک زو-مانی بات کی ہے. انہوں نے میں نے ان کی بات سے تاثر لیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار ملاقات اگر عمران خان صاحب سے ان کی ہو جاتی ہے تو پھر شاید وہ جو ان کا پلان ہے احتجاج کا، اس کو وہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بےتاب ہیں، اور وہ اب ان کے پاس کیا پلان ہے وہ آج تک شیئر نہیں کرتے. تو دیکھیں فی الوقت تو تحریک انصاف کے لیے سختیاں بڑھنے جا رہی ہیں، اور عمران خان پر ملاقاتوں کے حوالے سے پابندی لگ گئی ہے. منگل کو بہت سختی ہوگی، تحریک انصاف اب کیا فیصلہ کرتی ہے، کس طرح سے کرتی ہے، وہ دیکھنا ہوگا. لیکن آگے جو ہے وہ جو صحافیوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن میں ڈیلے ہوا ہے یہ حکومت کی طرف سے ہوا ہے، تو حکومت کی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ خیر نہیں ہے، لیکن اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 6-8 ماہ لگیں گے، اتنے جلدی نہیں، کیونکہ ابھی جو ہے وہ 6-8 ماہ جو ہے وہ چیزیں کچھ نئی چیزیں پلان کی جائیں گی، نیا کوئی پورا ایک چیزیں بنیں گی اور آلٹرنیٹ ان کے. کیونکہ یہ بات تو ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کو گھر بیچ کر اور تحریک انصاف کو موقع دیا جائے گا، ایسا تو نہیں ہے. تحریک انصاف نے جب بھی اقتدار لینا ہے، تحریک انصاف نے جب بھی عمران خان کو رہا کرانا ہے تو وہ مزاحمت کے ذریعے کرانا ہے، وہ مفاہمت کے ذریعے نہیں کرانا. اور وہ مزاحمت کب اس سطح پہ لے جاتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کروا لیتے ہیں اور حکومت کو گرا کے اور عوام کا مینڈیٹ واپس لے لیتے ہیں، یہ تو فیصلہ تحریک انصاف نے کرنا ہے اور عوام نے کرنا ہے کہ عوام کب تحریک انصاف کی کال پر اتنی بڑی تعداد میں نکلے گی کہ یہ حکومت گھر چلی جائے اور تحریک انصاف اقتدار میں آ جائے. لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ فی الوقت سختیاں تحریک انصاف پر بڑھیں گی، اور گورنر راج کے چانسز بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بڑھ گئے ہیں. گو کہ سہیل آفریدی اس کے لیے مینٹلی تیار ہیں، ہر حوالے سے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کل نہ لگاؤ، آج لگاؤ. عمران خان نے بھی اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ ابھی لگاؤ. اچھا، تو حکومت جو ہے نا وہ لب و لہجہ ان کا بڑا سخت تو ہو گیا ہے، لیکن کچھ اور اطلاعات ہیں، ان پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ حکومت کے لیے سب اچھا نہیں ہے. وہ کیسے، کیوں اور کس طرح سے چیزیں آگے ہوں گی، ان پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. نوٹیفیکیشن کا معاملہ حل ہوا، اس میں بھی ایک اور چیز بھی ہوئی کہ جو نوٹیفیکیشن پہلے جاری ہوا اس میں تاریخ نہیں لکھی ہوئی تھی، پھر ایوان صدر سے دوبارہ جاری ہوئی جس کے اوپر تاریخ لکھی گئی تھی. ایک نوٹیفیکیشن میں انہوں نے تاخیر بھی کی، اس میں بلنڈرز بھی کیے، جیو نے بھی اس میں فیک خبر چلا دی، اور حکومت بھی جھوٹی ثابت ہوئی جو کہتی تھی کہ نوٹیفیکیشن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اور لاجک دیکھیں کہ وزیر اعظم کی مصروفیت تھی، اس لیے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکا. کل کی ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بہت اہم ہوگی، دیکھنا ہے کہ ڈی جی ایس پی آر کل کی پریس کانفرنس میں کیا گفتگو کرتے ہیں، اور کل وہ ان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، یا آپریشن کے حوالے سے، سہیل آفریدی کے حوالے سے، گورنر راج کے حوالے سے، افغان جو پالیسی ہے اس کے حوالے سے. کل کی بہرحال ان کی پریس کانفرنس بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوگی. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.